अस्सलाम वालेकुम। इनके जाने के बाद ज़रताशा ने बात शुरू की। ज़ावियार भाई, वो उस दिन मैंने हानिया और मिस्मा को मना भी किया था, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे ले गई थीं। देखो ज़रताशा, तुम अब इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें कोई ज़बरदस्ती जाने को कहे और तुम साथ चल पड़ो। अब बड़ी हो गई हो, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, कल को अगले घर भी जाना है तुमने। कुछ सोच समझ कर काम किया करो। सारी उम्र तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ना ही चाचू या ताबिश तुम्हारे साथ जाएंगे अगले घर। हम सब तो तुम्हें समझते हैं, हमें यकीन है तुम कुछ गलत नहीं कर सकती, मगर माय प्रिंसेस, ससुराल वाले ये बात नहीं समझते। जब सास ताने देगी ना, फिर रोती हुई हमें शिकायतें मत लगाना। इसने आखिर में बात को मजाक का रंग दिया। ये क्या सबको मेरी शादी का शौक हो रहा है? पहले घर में और अब आप शुरू हो गए हैं, इसने तलखी से जवाब दिया। क्यों भाई, सारी उम्र हमारे सर पर सवार रहने का इरादा है क्या? बस अब अगले घर जाओ और जाकर अपने घर वालों को तंग करो। इसने जताशा के सर पर हल्की सी चिट लगाई। जताशा ने उसे घूरा। आप भी तंग आ गए हैं मुझसे? हाँ भाई, तुम जाओगी तो मैं सुकून से रहूँगा। इसकी ज़ुबान ने ये अल्फाज अदा किए, मगर दिल ने दुहाई दी। तुम जाते हुए मेरा सारा सुकून भी साथ ले जाओगी। ज़ावियर भाई, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? नताशा का अंदाज बहुत बदला हुआ था। ज़ावियर ने शिद्दत से महसूस किया, मगर अगले ही पल अपनी सोच की नफ़ी की। अरे भाई, मेरी जान तुम में बसी हुई है। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता? दिल में अदा हुए अल्फाज पर ज़ावियर खुद भी हैरान हुआ। फिर फ़ौरन अपने एहसासात पर काबू पाया, कहीं कुछ गलत ना बोल दे। आपको पता है बाबा इस प्रपोज़ल को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। आज भाभी ने मुझसे भी पूछा था। ज़रताशा ने कुछ सोचते हुए इसे बताया। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? ज़ावियार ने अपने रवैये को नॉर्मल रखते हुए पूछा। दिल न जाने क्यों आज कुछ सुनने को बेकरार था। मैंने? कुछ नहीं। आप बताएं क्या करूं? भाभी कह रही थीं, लड़का अच्छा है। अब आप जो कहेंगे मैं वही जवाब दूंगी। ज़रताशा ने अपने दिल का सारा बोझ इसके कंधों पर डाल दिया। ये सोचे समझे बगैर कि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस भारी बोझ को उठा सके। ज़ावियार का दिल बंद होने लगा। इसने ज़रताशा को गहरी नज़र से देखा, जैसे कुछ उम्मीद की किरण तलाश कर रहा हो। जब कुछ समझ ना आया तो नज़रें वापस मोड़ लीं और अपनी जगह से उठ गया। हाँ, लड़का अच्छा है, मैं मिला हूँ 2 बार उससे, चाचू को भी पसंद है। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो हाँ कह दो। इसने रुख मोड़े ही जवाब दिया, फिर चलता हुआ साइड टेबल तक आया। सॉरी प्रिंसेस, मुझे काम याद आ गया, तुम ताबिश से समझ लेना। बाय। कहते ही गाड़ी की चाबी और अपना वॉलेट उठाया और बगैर इस पर नज़र डाले बाहर निकल गया। ज़रताशा इसे जाता देखती रह गई और चुपचाप वापस आ गई। अपने कमरे में टहलते हुए इसे काफ़ी वक्त गुजर गया। कभी वो ज़ावियार को सोचती, कभी अपने दिल की सुनती। जब कुछ समझ ना आया तो अपने दिल की हर बात की नफ़ी करने लगी। मैं गलत सोच रही हूँ। ज़ावियार भाई बिल्कुल ताबिश भाई की तरह हैं। मुझसे पूरे 11 साल बड़े हैं। मैं इनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। बस मैं भाभी को कह दूंगी कि डैड से कहें इन्हें हाँ कह दें, वरना मैं तो ये सब फजूल सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। किसी दिन कुछ गलत ही ना कर बैठूं। इसने अपनी सोचों से परेशान होकर फैसला किया। इसको अमली जामा पहनाने के लिए ताबिश के कमरे का रुख किया। दरवाजे पर दस्तक दी तो मोमिना की आवाज़ आई, आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अरे आ जाओ भाई, इधर क्यों रुक गई? वो फैसला तो कर चुकी थी, मगर दिल पर मनोबोझ आ गया था। वो चुपचाप अंदर आ गई और आगे बढ़कर दुआ को गोद में लेकर प्यार करने लगी। वो भी इसकी गोद में आते ही चहकने लगी। मोमिना अलमारी खोले कुछ ढूंढ रही थी। इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी, भैया नज़र नहीं आ रहे?
زرتاشا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ہاں وہ باہر گئے ہیں کسی کام سے، کہہ رہے تھے لیٹ آؤں گا، تو میں نے سوچا الماری ہی سیٹ کر لوں۔ یہ سارا دن کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، مشکل سے کھانا بناتی ہوں۔ یہ اپنی پھپھو کی جگہ سنبھال رہی ہے نا، کیسے سکون لینے دے کسی کو، ہے نا بیبی؟ وہ مومنہ کو جواب دے کر دعا کے ساتھ لاڈ کرنے لگی، وہ بھی کھلکھلاتی رہی۔ فکر نہ کرو، کچھ عرصے بعد تم سے پوچھوں گی میں، جب تم بھی میری طرح رہو گی۔ انہوں نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اچھا ہاں، پھر کیا سوچا تم نے؟ مومنہ اب اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ کس بارے میں بھابی؟ وہ انجان بنی۔ اف لڑکی، تمہیں کچھ کہا تھا کہ سوچ کر جواب دینا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ مارا۔ او ہاں، یاد آیا، زرتاشا نے بھرپور اداکاری کی۔ شکر ہے یاد آ گیا۔ بتاؤ پھر کچھ سوچا بھی ہے یا؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے بھابی، مجھے منظور ہے، زرتاشا نے مختصر جواب دیا۔ مطلب تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ وہ خوش ہوئیں اور حیران بھی۔ زرتاشا نے انہیں غور سے دیکھا۔ بھابی، آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ لگتا آپ کو مجھ سے اتنی تابع داری کی امید نہیں تھی، مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، انہوں نے زمائنی جواب دیا۔ چلو خیر، میں ڈیڈ کو بتا دوں گی تاکہ وہ تمہاری ساس کو بتا دیں، بیچاری صبح سے 3 فون کر چکی ہیں، اس نے کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ اماں، شہناز بیگم اور احمد صاحب کی آج فلائٹ تھی، وہ تینوں حج کا فریضہ ادا کرنے اللہ کے گھر جا رہے تھے۔ صبح سے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زرتاشا کی ہونے والی ساس بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھیں۔ زرتاشا تو ارسل کی موجودگی میں کمرے سے باہر آنے سے انکاری تھی۔ مومنہ کئی بار اسے بلانے آئی تھیں مگر وہ نہ آئی۔ تاشا، اگر اب تم میرے ساتھ نہ چلی تو میں نے اسے ادھر ہی بھیج دینا ہے۔ بھابی وہ ایسے گھورتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زرتاشا نے برا سا منہ بنایا۔ مومنہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تاشا، کچھ تو شرم کر لو، وہ بیچارہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اور وہ گھورتا نہیں، تمہیں پیار سے دیکھتا ہے۔ رہنے دیں، مجھے یہ چھچھوڑی حرکتیں نہیں پسند۔ ایسے دیکھتا ہے جیسے کھا ہی جائے گا۔ اف، اب اتنا بھی الزام مت لگاؤ بیچارے پہ۔ تم گئی ہی کتنی بار ہو اس کے سامنے؟ صرف ایک بار ہی گئی ہو، وہ بھی 5 منٹ کے لیے، اور میں دیکھ رہی تھی اسے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو بس اب بہانے بند کرو اور آؤ نیچے۔ اب انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اچھا آتی ہوں، زرتاشا نے برا سا منہ بنایا۔ یہ بتائیں زاویار بھائی بھی ہیں ادھر؟ ہاں، وہ بھی تمہارے ہونے والے شوہر بیچارے کے پاس بیٹھے ہیں۔ یار بھابی، آپ بار بار اسے بیچارہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور یہ کیا ہونے والا شوہر، ہونے والا شوہر، کوئی نام بھی ہے؟ اس پر زور دیجئے، جل کر کہا۔ بیچارے کا؟ اس نے بیچارے؟ ہاں ہاں، اچھا سوری، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں برا لگے گا اسے بیچارہ کہنا۔ میں تو بس اس لیے کہا کہ تمہارا شوہر بن کر بیچارہ ہی ہوگا نا، جب بنے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس لیے آپ سیدھا سیدھا اس کا نام لیں، اس نے جل بھن کر جواب دیا۔ اچھا اچھا، میں نام لے لیتی ہوں، مگر تم تو اس کہنا چھوڑو، ان کہو، تھوڑا عزت سے نام لوگی تو عزت کرو گی نا۔ بھابی، اس نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ اوکے اوکے سوری، چلو اب چلیں، آنٹی پوچھ رہی ہیں تمہارا۔ مومنہ نے اپنا بچ بچاؤ کیا اور ساتھ لیے باہر آ گئیں۔ زرتاشا نے اندر قدم رکھا اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ارسل پر پڑی، جو زاویار سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی ایک نظر زرتاشا پر ڈالی۔ پھر وہ چلتی ہوئی ارسل کی ماں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر اسے پیار دیا اور اپنے ساتھ جگہ بنا کر بٹھا لیا۔ اس وقت گھر کے سب افراد ادھر موجود تھے۔ ارسل کی ماں نے گلا کھنگار کے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھائی صاحب، جیسا کہ آج سب گھر والے موجود ہیں تو کیوں نہ ہم چھوٹی سی رسم ادا کر لیں۔ احسن صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا، سمجھ نہ پائے کیا جواب دیں تو مدد کے لیے احمد صاحب اور اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے اشارے سے اپنی رضامندی دی۔ احمد صاحب جو احسن صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے
مسکرا کر سر کو ہلکا سا ہم دیا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جی بھابھی، جیسی آپ کی خوشی، احسن صاحب نے جواب دیا تو زرتاشا نے انہیں دیکھا۔ لاؤ بیٹا، ہاتھ ادھر کرو۔ ارسل کی والدہ نے انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ مانگا تو زرتاشا کی نظر لاشعوری طور پر زاویار کی طرف اٹھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار کس طرح یہ منظر دیکھ رہا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ زرتاشا نے ہاتھ ابھی بھی آگے نہ کیا تو زاویار نے اشارے سے اسے ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ اشارہ ملتے ہی اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ارسل کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں سج گئی۔ خاموشی سے چند آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ شہناز بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ احسن صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ سب یہی سمجھے کہ زرتاشا ان سے جدائی کا سوچ کر جذباتی ہو گئی ہے، مگر دل کے حال سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ دونوں طرف سے رسم ادا کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں اپنے سفر پر جانے کے لیے تیار تھے۔ زرتاشا شہناز بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی۔ میری بیٹی، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ دیکھو، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے، خوشی خوشی رخصت کرتے ہیں۔ بڑی ماما، میں آپ کے بغیر اتنے دن کیسے رہوں گی؟ بیٹا، سب تو ادھر ہیں، میں اپنی بیٹی سے روزانہ بات کروں گی اور وہاں تمہارے لیے ڈھیر ساری دعائیں کروں گی۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے بھی اپنے آنسو صاف کیے۔ آج تابش بھی کچھ اداس تھا، شاید بہن سے دوری کا سوچ کر اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ اس نے زرتاشا کو ان سے دور کیا اور اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ چلو بھائی، بس کرو یہ ڈرامہ، باقی اپنی رخصتی پر رو لینا۔ وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اسے تنگ کرنے لگا۔ آپ ہی سب سے زیادہ روئیں گے مجھ سے دور ہو کر، دیکھیے گا۔ زرتاشا اپنے موڈ میں واپس آ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، چلو دیکھتے ہیں میں روتا ہوں یا خوش ہوتا ہوں، اس نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، جس پر زرتاشا نے ایک گھونسا اس کے بازو پر جھڑ دیا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ دن پڑ لگا کر گزر رہے تھے۔ زرتاشا کا پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس نے بہت اچھے گریڈ لیے تھے۔ اس کی شرارتیں اب بھی پہلے جیسی تھیں، مگر زاویار اب اس سے تھوڑا کترانے لگا تھا۔ وہ اس کے معاملات میں کم ہی دخل اندازی کرتا۔ اب بھی وہ تابش کے ساتھ بیٹھا آفس کے کوئی معاملات پر بات کر رہا تھا جب زرتاشا ان کے درمیان آ کر بیٹھی۔ بھیا، آپ نے زاویار بھائی کو بتایا نہیں میرے رزلٹ کا؟ او، میں تو بھول ہی گیا، سوری۔ وہ جواب دے کر دوبارہ زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ زرتاشا نے پہلے تابش کو گھورا، پھر زاویار کے ہاتھ سے فائل پکڑ کر سامنے پڑے ٹیبل پر پٹکی۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تاشا؟ دیکھ نہیں رہی ہو ہم کوئی کام کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تو کچھ نہیں کہا، کریں آپ جو کرنا ہے، میں زاویار بھائی سے مخاطب ہوں۔ اس نے بھی تابش کے غصے کی پرواہ کیے بغیر جواب دیا۔ شٹ اپ، میں اور زاویار کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، اور تم نے فائل ادھر پھینک دی۔ اس نے سامنے پھینکی فائل پر اشارہ کیا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، مگر زبان کنگ رہی۔ او ہو تابش، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر بعد کر لیں گے کام، تھوڑی اس کی بھی سن لیں۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً مداخلت کی۔ ادھر آؤ، چھوڑو اسے، یہ تو ہر وقت ڈانٹتا ہی رہتا ہے۔ اس نے زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ چھوڑو زاویار اسے، اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا ہے۔ اسے کیا پتا ہمارا یہ ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ رہنے دے زاویار بھائی، انہیں کیا معلوم اس ایک ایک منٹ کے لیے ان کے اپنے کتنا ترستے ہیں۔ اس نے شکایتی نگاہ تابش اور زاویار پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ زاویار اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا، یار تابش، آج کل تو زیادہ ہی اس کے ساتھ روڈ ہو رہا ہے۔ زاویار، سچ بتاؤں تو میں اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتا۔ جب سے اس کی منگنی کی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میری گڑیا مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ میں صرف اس لیے اس سے زیادہ فری نہیں ہوتا کہ وہ اس گھر سے جانے کے بعد ہمیں زیادہ مس نہ کرے، ورنہ ہم جس طرح اس سے لاڈ پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔
تابش نے اپنے دل کی بات کہی۔ اس کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بہن کی محبت ٹپک رہی تھی۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ تابش نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں تیرے اندر کے حالات بھی مجھ سے کچھ کم نہیں ہیں، تابش نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ میرے حالات سے تو میں اور میرا اللہ واقف ہیں۔ یہ بات وہ صرف سوچ سکا۔ یار سعود بتا رہا تھا کافی اچھی اسٹوڈنٹ مشہور ہو گئی ہے یہ۔ ہر ٹیچر اس کی تعریف کرتا ہے مگر اپنی بچگانہ حرکتوں سے وہاں بھی سب ٹیچرز کے ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ زاویار نے ہنستے ہوئے زرتاشا کے بارے میں بتایا۔ سعود وہی پروگرامنگ والا جس سے ہم سب پروگرام سمجھتے ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ تجھے کہاں مل گیا اور زرتاشا کو کیسے جانتا ہے؟ تابش کچھ سمجھا نہیں۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، زرتاشا کا ٹیچر۔ میں جب اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم لینے کے لیے گیا تھا تب وہیں مجھے ملا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا زرتاشا کا۔ بس اس وقت سے کافی اچھی سلام دعا، بلکہ اب تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی کہوں تجھے تاشا کے بارے میں ہر خبر پہلے ہی کیسے مل جاتی ہے؟ تابش نے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے تاشا کو نہیں بتایا کہ وہ میرا دوست ہے، ورنہ تجھے پتا ہے نخرے شروع کر دیتی۔ بس وہ مجھے اس کے متعلق بتاتا رہتا ہے، اس لیے مجھے بھی تسلی ہے۔ چل یہ تو نے بہت عقل کا ثبوت دیا تاشا کو نہ بتا کر، ورنہ ہر دوسرے دن گھر بیٹھی ہوتی اور تجھے کہتی زار بھائی آج سر سعود کو فون کر دیں، میں نے نہیں جانا۔ تابش نے اس کی نقل اتاری تو زاویار کا کہکا گونج اٹھا۔ تابش نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ زرتاشا نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی اور ملازموں کے ساتھ مل کر پورے گھر کو سجا رہی تھی، کیونکہ آج اماں شہناز بیگم اور احمد صاحب حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کی آمد کی خوشی میں گھر میں خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شام ہوئی تو وہ لوگ پہنچ گئے۔ سب لوگ انہیں خوش آمدید کہنے ایئرپورٹ پہنچے۔ زرتاشا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ لوگ واپسی کے لیے گاڑیوں میں آ کر بیٹھے تو زرتاشا شہناز بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سارا راستہ انہیں اپنے ساتھ بیتی داستان حرف بہ حرف سنانے لگی۔ وہ اس کی باتوں پر مسکراتی رہیں۔ گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا، کیونکہ کچھ دیر میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، پھر آرام کا وقت نہیں ملتا۔ پھر وہی ہوا، جیسے جیسے لوگوں کو ان کی واپسی کا پتہ چلا تو ان سے ملنے اور انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا۔ رات کے وہ لوگ مہمانوں سے فارغ ہوئے۔ اچھا بھائی اب چلتے ہیں، آرام کریں، کافی وقت ہو گیا ہے، احمد صاحب نے وقت دیکھتے ہوئے کہا تو شہناز بیگم بھی کھڑی ہو گئیں۔ جی بھائی صاحب آپ لوگ اب آرام کریں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اماں تو ان سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ احمد صاحب اور شہناز بیگم بھی اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ احسن صاحب بھی ان کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صرف ینگ پارٹی وہاں موجود تھی۔ اس کی ساس کو دیکھا تھا آپ نے زاویار بھائی، وہ کیسے آپ کو گھور رہی تھیں؟ مجھے تو لگتا انہیں آپ پسند آ گئے ہیں، مومنہ نے مذاقاً بات کہی۔ ہیں؟ ان آنٹی کو میں پسند آ گیا ہوں؟ مگر کس لیے؟ زاویار نے سوالیہ نظروں سے مومنہ کو دیکھا۔ ارے زاویار بھائی آپ بھول رہے ہیں، ان کی ایک عدد کنواری بیٹی بھی ہے۔ مومنہ نے کنواری بیٹی پر زور دیا۔ بھابی ایک چھوڑیں، میری طرف سے دو ہوں، بھلا آپ مجھے یہ کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ ارے زاویار میاں تمہاری بھابی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسز جبار تمہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرنے لگی ہیں، شاید داماد بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تابش نے تفصیلاً اسے سمجھایا۔ زاویار کے ساتھ ساتھ زرتاشا نے بھی چونک کر دونوں میاں بیوی کو دیکھا جو ہنس رہے تھے۔ بھابی کیا بھیا سچ کہہ رہے ہیں؟ زاویار سے پہلے زرتاشا نے پوچھا۔ ہاں ان کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لاسٹ ٹائم پہ جب آئی تھیں تو بڑی ماما کے سامنے اپنی بیٹی کی اتنی تعریفیں کر رہی تھیں، اور آج بھی تم نے نوٹ نہیں کیا بار بار ان کی بیٹی کیسے زاویار بھائی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی؟ مومنہ نے بات مکمل کی تو تابش نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیا، دیکھنا کچھ دنوں میں آنٹی خود ہی کہہ دیں گی بڑی ماما کو میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں۔
میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، زرتاشا نے غصے سے کہا تو سب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ زاویار بھائی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ زاویار بھائی کی ہائٹ دیکھیں، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور وہ مشکل سے 5 فٹ کی ہوگی۔ اوپر سے شوخیاں ایسے مارتی ہے جیسے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو۔ اتنا فیشن کرتی ہے کہ اف، توبہ! اس نے کہتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سب اس کی باتوں پہ حیران ہوئے، پھر ہنسنے لگ گئے۔ اس نے بات ہی اس انداز میں کی تھی۔ بری بات چندہ، ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ کی بنائی گئی چیزوں میں نقص نہیں نکالتے۔ مومنہ بھابھی نے اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھا تو ٹوکا، سوری بھابھی، میں تو بس۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم ایسے ہی کہہ رہی ہو، مگر ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ہر چیز صحیح سلامت دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کا مذاق بنائیں۔ یہ چیز غرور و تکبر میں آتی ہے، اور جانتی ہو نا اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ جی بھابھی، مگر بھابھی وہ اتنا فیشن کر کے دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بھی تو غلط بات ہے۔ زرتاشا اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ تاشا، اس کا فعل اس کے ساتھ، ہمیں کوئی حق نہیں ہم دوسروں پر تنقید کریں۔ ہم نہیں جانتے دوسرا کیا کام کس وجہ سے کر رہا ہے، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہم اس کے بارے میں کوئی بری بات کریں۔ ہاں، اگر آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اسے رائے دے سکتے ہیں، مگر دھیان رہے اس میں بھی دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ اگر دوسروں کو آپ کی باتوں سے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو آپ کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی رائے دیں تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ یہ غیبت ہوتی ہے، اور جانتی ہو نا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی بھابھی، آئندہ خیال رکھوں گی، اینڈ تھینکس۔ اس نے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیئر میری جان، کہتے ہی مومنہ نے اس کا رخسار چھوا۔ وہ تینوں اس کی باتوں سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، بڑی سے بڑی بات اتنی آرام سے سمجھا جاتی۔ زرتاشا یونیورسٹی پہنچ کر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی جب دور سے بسمہ آتی دکھائی دی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے قریب آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ سوری یار، ڈرائیور پاپا کو چھوڑنے چلا گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اور یہ دوسری میڈم کہاں ہے؟ آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ تیار ہو تو پک کر لوں، کہتی نہیں تم چلی جاؤ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی۔ اوہ، اب سمجھو اس نے نہیں آنا۔ زرتاشا نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں لگتا تو ہے، اس کے بھائی بھابھی آئے ہیں نا یو ایس اے سے، رات ہی پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے نہ آئے۔ چلو ٹھیک ہے۔ چلو یہ تو بتاؤ نوٹس لے آئی ہو نا؟ زرتاشا نے سوال کیا۔ کون سے نوٹس؟ وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے؟ بسمہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ ارے وہ میرے پاس کہاں سے آئے؟ کل تم نے ہی تو لیے تھے میرے سے۔ مگر زرتاشا، وہ تو ہانیہ نے لے لیے تھے میرے سے، کہہ رہی تھی میں تاشا کو بھجوا دوں گی۔ اوہ، زرتاشا نے اپنا سر پیٹا۔ یار تمہیں پتا تو ہے اس نے کبھی وہ نہیں کیا جو کہتی ہے۔ اب بیٹھی رہو، اسائنمنٹ بھی بنا لو اور پریزنٹیشن کی بھی تیاری کر لو۔ حد ہے یار، میں تو یہی سمجھی اس نے تمہیں بھیج دیے ہوں گے۔ اب خود بھی میڈم نہیں آئی۔ بسمہ کو بھی شدید غصہ آیا۔ رکو میں اسے کہتی ہوں یا وہ خود آئے، نہیں تو ہمیں نوٹس بھیج دے۔ اتنی مشکل سے سرچنگ کر کے نوٹس تیار کیے، اور یہ میڈم۔ زرتاشا نے بڑبڑاتے ہوئے ہانیہ کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں تاشا بولو، تم نے یونیورسٹی آنا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو نوٹس بھجواؤ، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ زرتاشا نے اس کی بات سنے بغیر ہی غصے میں کہا، اف اللہ، پتہ نہیں یہ لڑکی ہوا کے گھوڑے پہ کیوں سوار رہتی ہے۔ دوسری طرف سے ادا کیے گئے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو وہ اور سلگ گئی۔ شٹ اپ، ایک تو تم آئی نہیں، اوپر سے ہمارے نوٹس پر قبضہ کر لیا، اور باتیں بھی سنا رہی ہو۔ یار آ رہی ہوں، صبر سے بھی کبھی کوئی کام لے لیا کرو، برکت ہوتی ہے۔ اس نے دادی کی طرح سمجھایا تو مسکراہٹ
زرتاشا کے لبوں پر سرایت کر گئی۔ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ، یہ بتاؤ کتنی دیر میں آ رہی ہو؟ بس اگر زیادہ ٹریفک نہ ہوئی تو 5 منٹ، ورنہ 10 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گی۔ راستے میں ہی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم کیفیٹیریا جا رہے ہیں، وہیں آ جانا۔ اوکے اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ آ رہی ہے، راستے میں ہی ہے، اس نے بسما کو بتایا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو شکر ہے، بسما نے سکھ کا سانس لیا۔ نئی کلاس میں پہلی پریزنٹیشن تھی اور وہ ٹیچرز کے سامنے بنائی گئی اپنی عزت میں کمی نہیں لانا چاہتی تھیں، اس لیے اس وقت زیادہ جذباتی ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری تو ہانیہ بھی آ گئی۔ آتے ہی ان دونوں کو سلام کیا اور دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ اوکے چلو اب لائبریری چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر بنا لیں گے اسائنمنٹ۔ زرتاشا کھڑی ہو گئی۔ یار رک تو جاؤ، تھوڑا سانس تو ہموار ہونے دو، ہانیہ نے کہا اور وہیں جگہ سنبھال لی۔ تم کیا جنگ سے آ رہی ہو جو اتنا سانس پھولا ہوا ہے؟ بسما نے پوچھا۔ یار یہی سمجھ لو، دو بدتمیز لڑکے فضول بکواس کر رہے تھے، ان کو سنا کر آئی ہوں، اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ان 5-6 مہینوں میں یہ چوتھی بار ہو چکا ہے، زرتاشا نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ چھوڑو، ان کا تو کام ہی فضول بولنا ہے، اگنور کیا کرو یار ہانیہ، ہم نے اس یونیورسٹی میں ابھی 4 سال پورے کرنے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کے منہ لگنے سے کہیں اپنا نقصان نہ کروا لو۔ بسما نے اسے سمجھایا۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بسما کو دیکھا۔ یار تمہیں پتہ تو ہے لڑکے کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، کوئی اپنی انا میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے تم انہیں اگنور کیا کرو، ان کے منہ نہیں لگو گی تو خود ہی بکواس کرنا چھوڑ دیں گے۔ مگر بسما، جب تک ان کا منہ نہ توڑوں، یہ سمجھتے ہیں ہم لڑکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہانیہ شروع سے ہی بہت نڈر، بہت بولڈ قسم کی لڑکی تھی، جبکہ بسما اس کے مقابلے میں ڈرپوک تھی۔ دیکھو ہانیہ، ہم لڑکیاں ہیں اور اس معاشرے کے درندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم جتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو جائیں، مگر ان کی مردانگی کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ دنیا عورت کے لیے ایک جنگل ہے جس میں ہر طرف بھیڑیے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس ادارے میں پڑھنے بھیجا ہے، ہم پر اعتبار کیا ہے، ہمیں بہادر بنایا ہے، مگر یہ معاشرہ عورت کی بہادری برداشت نہیں کرتا، انہیں تنہا عورت اپنا شکار لگتی ہے۔ میں ہر مرد کی بات نہیں کر رہی، ہر مرد ایسا نہیں ہے، بہت سے اچھے مرد ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اس مقام پر ہیں، مگر ان میں سے چند ایک برے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، بس اسی طرح ان چند ایک کی وجہ سے سب بدنام ہیں۔ اس لیے میری ماما نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا ہے، خود کو بچا کے رکھو لوگوں کی نظروں سے، کیونکہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے چھینٹے سب سے پہلے خود پر گرتے ہیں۔ بسما نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ہانیہ بھی اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بسما تم سچ میں ایک بہت اچھی بیٹی ہو، صحیح کہتی ہیں آنٹی کہ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، تم اس طرح اداس ہوگی تو ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ وہ دونوں جانتی تھی یہ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے واقعے کو یاد کر کے اداس ہوئی ہے۔ بسما، آپیہ کے ساتھ جو ہوا اسے اب بھول جاؤ، تم اس طرح دکھی ہوگی تو اس کی روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ جن لوگوں نے آپیہ کے ساتھ برا کیا تھا وہ آج سب کے سب عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ زرتاشا نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر زرتاشا، آپیہ نے جتنی تکلیف سہی تھی وہ کیوں آئی ان کے حصے میں؟ انہوں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے ان کو روتے دیکھا ہے، جب وہ چلا رہی تھیں میرا دم گھٹ رہا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا میں اس گھٹیا انسان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ میری آپیہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں، وہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر سکی تھیں، بسما نے کوئے انداز میں کہا۔ اچھا بس بسما، ایسے ان کی روح کو تکلیف مت دو، ضروری نہیں جو برا ہو اسے ہی تکلیف ملے، اللہ اپنے نیک بندوں کو خود آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں دکھ ملتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں، پھر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کو کبھی اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ زرتاشا نے اسے سمجھایا۔
ہاں، اور پلیز اب تم لوگ مجھے میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، اب دیکھو 11 بج رہے ہیں۔ اب بھی کچھ نہ کھایا تو میں فوت ہو جاؤں گی۔ ہانیہ نے دہائی دی تو تینوں نے کہکا لگایا۔ چلو بھائی تاشا، اپنی انگیجمنٹ کی ٹریٹ دے، ابھی تک ڈیو ہے تیری طرف۔ ہانیہ نے اپنا رخ زرتاشا کی طرف کیا۔ انگیجمنٹ کا نام سن کر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ چپ کرو تم تو، فضول سی انگیجمنٹ نہ یاد دلایا کرو مجھے، اس نے جل کر کہا۔ ارے 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 لڑکی یہ کیا بول رہی ہے؟ ہانیہ نے گول گول آنکھیں گھمائیں۔ یار پتہ نہیں، میرا دل عجیب سا ہو جاتا ہے وہ سب یاد کر کے۔ چھوڑو اس بات کو، جاؤ لے آؤ سب کے لیے جو کھانا ہے، میں پیمنٹ کر دوں گی۔ دتاشا نے کہہ کر قصہ ہی ختم کیا۔ ہانیہ بھی بغیر اس کی بات کو آگے بڑھائے اٹھ گئی۔ زاویار نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو شہناز بیگم اس کے پاس آ گئیں۔ ماما خیریت ہے؟ آپ میرا انتظار کر رہی تھیں؟ ہاں بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی ماما بولیں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اپنے ساتھ اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ شادی کے بارے میں؟ وہ اچانک اس بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ ہاں بیٹا، اب تم چھوٹے بچے تو ہو نہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو۔ اب میں اور تمہارے پاپا اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ مسلسل زاویار کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ مگر ماما، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا تو پھر کب کرنا چاہو گے شادی؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے چڑ کر جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ زاویار بیٹا ادھر دیکھو، ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ جی ماما پوچھیں۔ میں نے پہلے بھلا کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں پہلے تو کبھی نہیں بولا، مگر اب لگتا ہے بولو گے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ زاویار، تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہ رکھتا تھا تو ہڑبڑا گیا۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے فوراً ان کی بات کی نفی کی۔ مبادا اپنا جرم نہ واضح ہو جائے۔ بیٹا گھبراؤ تو تم ایسے رہے ہو جیسے میں نے تمہیں تمہارا جرم سنا دیا ہو۔ اگر پسند کرتے ہو تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم تمہاری پسند کو سراہیں گے، شہناز بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ماما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ویسے ہی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، بس ابھی اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں، اس نے وضاحت دی۔ رہی کیریئر کی بات تو وہ ماشاءاللہ تم بنا چکے ہو، آگے بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، اگر شادی کے بارے میں تمہارے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے مدد مانگو اور اپنے ماں باپ کی خوشی کا سوچو، سب فیصلے خود ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ اور بیٹا میری مانو تو ایک بار اللہ کے گھر ہو آؤ، عمرہ کر آؤ تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ نے اتنا دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ صدقہ خیرات پر تو ہم سب توجہ دیتے ہیں، مگر حج عمرے کا خیال ہمیں تب آتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو جوانی میں ایک بار اس کے گھر ضرور جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، جیسے تصور میں وہاں موجود ہیں۔ زاویار انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ جی ماما، میں بھی سوچ رہا تھا، انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک میں جاؤں گا۔ زاویار نے جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، اللہ تمہارا جانا منظور کرے، انہوں نے دعا دی۔ آمین۔ اور ہاں بیٹا، ایک بات اور بھی کرنی تھی، انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی ماما بولیں۔ بیٹا مجھے غلط مت سمجھنا، بس میری بات پر غور کرنا، تم لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے تہمید باندھی۔ ماما ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنی وضاحتیں دے رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ ماں ہیں اور جو کچھ بھی کہیں گی میرے فائدے کے لیے ہی کہیں گی۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے بابا، بلکہ ہم سب جانتے ہیں، تم زرتاشا کو بالکل اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو، اسے بالکل بہنوں کی طرح ہی پیار کرتے ہو۔
اور وہ بھی تمہیں اپنا بڑا بھائی سمجھ کر تم سے محبت اور عزت کرتی ہے۔ وہ کچھ دیر کو رکیں۔ زعفران نے انہیں غور سے دیکھا۔ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اتنے پاک رشتوں کو بھی گندی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو پھر زرتاشا تمہاری کزن ہے، تم چاہے جتنا بھی اسے بہن کہہ لو، کوئی نہیں مانے گا۔ اور ہمارے اللہ نے بھی یہی کہا ہے، صرف سگا بھائی ہی بھائی ہوتا ہے، کوئی کزن یا کسی کو بھائی کہہ دینے سے وہ ہمارا محرم نہیں بن جاتا۔ ماما، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سیدھی بات کریں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زاویار کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں تم زرتاشا سے تھوڑا فاصلہ رکھا کرو۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، مگر اب اتنی چھوٹی نہیں کہ محرم اور نامحرم کا فرق اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال سکے۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتی کل کو کوئی میری بیٹی یا بیٹے کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے۔ اور ویسے بھی تم دونوں کا ایک دوسرے سے اس طرح ملنا جلنا گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ کزنز کو اپنے سگے بہن بھائی سمجھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے ہم اپنے لیے کتنا گہرا گڈھا کھود رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے، اور انہی باتوں سے انجان رہ کر ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ ان کا اشارہ زرتاشا کی ان بچگانہ حرکتوں پر تھا جو وہ زاویار کے ساتھ کرتی تھی، جس طرح وہ تابش کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ کرتی، کبھی اس کی بازو میں بازو ڈالے پھرتی تو کبھی ہاتھ پکڑتی۔ وہ یہی سب زاویار کو بھی اپنا بڑا بھائی سمجھ کر کرتی تھی، مگر وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ یہ سب کچھ اس کے لیے کتنی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ منہ بولا بھائی بھی محرم نہیں ہوتا، بھائی تو صرف وہی ہے جو ماں جیا ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر اسے اپنا محرم سمجھ لیتے ہیں، یا کزنوں کو بھی محرم کی صف میں کھڑا کر کے ان سے گلے ملتے مصافحہ کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہم عذاب میں پڑ رہے ہیں۔ جی ماما، میں سمجھ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس کی ماں کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، دل پر منو بوجھ آن پڑا۔ زاویار بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور اللہ بھی تمہاری نیت جانتا ہے، مگر ان کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ نقصان سراسر ہمارا ہی ہے۔ غلطی اس میں میری بھی ہے، یہ بات مجھے بہت پہلے سمجھانی چاہیے تھی، مگر میرے ذہن میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی۔ میں نے بھی ہمیشہ تم دونوں کو بہن بھائیوں کی طرح لاڈ پیار کرتے دیکھا، مگر زمانہ اور وقت بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ اب 2-3 سالوں میں اس کی شادی ہو جائے گی تو آئی ہوپ تم مائنڈ نہیں کرو گے اور میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرو گے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ جی ماما، ڈونٹ وری، میں آپ کی باتیں سمجھ گیا۔ آئی ول بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ اس نے جس قدر مشکل سے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا، وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ اس کی حالت قہر ہو رہی تھی، کچھ چھن جانے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ I am proud of you, my son. You are the best son in this world. اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم جو چاہو وہ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ انہوں نے دل سے دعا دی اور اس کی پیشانی چوم کر اٹھ گئیں۔ زاویار کتنی ہی دیر خاموش بیٹھا رہا۔